साहब आपको पता है? बताइए। हाँ हाँ, ये तो स्टैंडर्ड है जी, ये और ये ये ना कहें कुछ दोस्त तशरीफ आए और जब इशारा करें तो आप कैसे कहना चाहिए, ये नहीं जी। तो आप ये तशरीफ लाए हैं स्टैंडर्ड से, ये दोस्तों ये भी स्टैंडर्ड तारुफ है, मुझे मुख्तसर बता दीजिए सर कि कुल दोस्त कहाँ से कितने तशरीफ लाइए, आप बताइए। बाकी आ रहे हैं, लेट हो गए। एक है ये जॉन साहब ईस्टर्न से आते हैं और ये प्रेस्टन है और दूसरे नवाज साहब है जो मिशनरी थी। और ईस्ट लंदन के अलावा भी कहीं से कोई दोस्त तशरीफ लाए हैं? हाँ हाँ, हाजी साहब मैं जानता हूँ। क्या हाल है आपका हाजी साहब, अच्छे हैं? हाँ, काफ़ी देर हुई आपसे मुलाकात हुई थी, करीबन साल हो गया शायद, हैं? जैसे की बात हुई थी, मन बात, ठीक है। वो पिछले साल हो गया ना आपको। अच्छा, कोई दोस्त सवाल करना चाहें? पहले मेहमानों को मौका देते हैं थोड़ा सा, ताकि पिछली दफ़ा की तरह ना हो कि मेहमान कहें हम रह गए पीछे और मुकामी दोस्त ही पूछते रहे हैं। अगर किसी दोस्त ने कोई मुअय्यन सवाल करना हो किसी मौजू पे तो शौक से आपको इजाज़त है, पहले हाथ खड़ा कर दें तो पता लग जाएगा। फिर आप तो कुछ सवाल चाहते हैं? अच्छा, कोई दोस्त सवाल करना चाहें, पहले मेहमानों को मौका मिलना चाहिए, उसके बाद फिर हमारे जो मुकामी हैं जी यहाँ के, वो तो करते ही रहते हैं सवाल, इंशाल्लाह। या यूँ करते हैं किसी ने कोई सवाल करना हो, जब बात छिड़ जाए तो फिर आज तक का ख्याल भी आने शुरू हो जाते हैं। अमीनी साहब आप तशरीफ आइए। हज़रत नसीम बड़ा बड़ा हक के तालिबों के लिए मुखातिब होते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके कुरानी इस्तिलाह और इस्लामी इस्तिलाह हक क्या है, हक के तालिब लफ्ज़ हक के मुख्तलिफ माने हैं। सबसे पहला बुनियादी माना तो खुदा ताला मुराद है हक से, क्योंकि हक खुदा का नाम भी है, इसीलिए अब्दुल हक कहा जाता है। और सच्चाई का सरचश्मा अल्लाह है, चूँकि इसलिए खुदा का नाम अल हक है। और हक आम सच्चाई को भी कहते हैं। और हक किसी के इस्तेहकाक के मानों में भी इस्तेमाल होता है। कोई शख्स किसी कोई जायज़ हक रखता हो, जिस तरह हम कहते हैं तुम्हारा हक नहीं है, उसका बज़ाहिर तो तर्जुमा सच्चाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मतलब वहीं से निकलता है इसका। कोई चीज़ कोई डिज़र्व करता हो तो कहते हैं उसका हक है। तो इसी तरह हक अरबी ज़ुबान में और भी मुख्तलिफ शेड्स में मुख्तलिफ सिचुएशंस पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अदब में, लेकिन सब के अंदर बुनियादी मुश्तरक वजह सच्चाई की पाई जाएगी। ट्रूथ जिसको कहते हैं, वो जिस माने भी जहाँ पाई जाएगी वहाँ हक के माने पाए जाएंगे। इसलिए हक को हुस्न के, कामिल हुस्न के मानों में भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सच्चाई में हुस्न है। बस ये मुख्तलिफ मानी हैं। और हक के तालिबों से मुराद अव्वल तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ लिखा है वहाँ तो खुदा के तालिब मुराद है अव्वल तौर पे, और जो खुदा के तालिब हैं वो सच्चाई के तालिब नहीं है, वरना तो खुदा के तालिब हो ही नहीं सकते। इसलिए इन मानों में वसत है, वही पेश नजर है। कुछ
پڑھے لکھے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے بنیادی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہسٹری میں مذہب جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں بہت ساری جنگیں ہوئی. اس کی کیا ایکسپلینیشن صحیح ہے کہ مذہب نے کس حد تک امن قائم کیا اور یہ سوال ہے ہی اصل میں پڑھے لکھوں کا سوال ہے. چنانچہ قرآن شریف نے سب سے پہلا سوال جو خدا سے کیا گیا ہے وہ یہی بتایا ہے، اور وہ فرشتوں نے کیا تھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس زمانے کے. اور انہوں نے یہی اعتراض کیا جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کیا سوال کیا تھا، کیا اعتراض اٹھایا گیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ اچھا اس لیے کہ وہ زمین میں خون بہائے اور فساد برپا کرے. تو وہی پڑھے لکھوں کا سوال آج بھی جاری ہے، اور وہی جواب ہے اس کا جو اس وقت خدا نے دیا تھا. کسی نئے جواب کی ضرورت نہیں، کہ بالکل برعکس کام کی خاطر خدا بناتا ہے. اور فساد جو برپا کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو امن کی طرف بلایا جاتا ہے. فساد کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر بھیجتا ہے فساد کو مٹانے کے لیے، اور جو فساد کو مٹانے کے لیے آتا ہے اس کو پھر فساد کا ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہ جو فساد نظر آتا ہے وہ پہلا دبا ہوا فساد ہے جو اس وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے، یا بغیر دبا ہوا بھی فساد ہوتا ہے. چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیادی وجہ یہ فرمائی گئی قرآن کریم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین بھی فساد سے بھر گئی اور مغلوب ہو گئی، اور تری بھی اور سمندر بھی فساد سے بھر گئے اور مغلوب ہو گئے. یہ اشارہ تھا اس پہلے اعتراض کی طرف بھی، اور اس کا جواب بھی اس میں تھا کہ جس آدم کو ہم نے بھیجنا تھا، جس کامل انسان کی تخلیق کرنی تھی، وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شکل میں اب پیدا ہونے ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا فساد سے بھر گئی ہے، اور فساد کا جواب کیا ہے؟ امن. تو آپ کے مذہب کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلام. اور امن پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اس لیے آپ کے ماننے والوں کو مسلم کہا گیا. تو جواب تو پہلے دن سے ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا تھا، اور اس کا جو جواب دیتے ہیں دشمن، وہ بھی قرآن کریم نے شروع میں بیان فرما دیا ہے. کوئی چیز چھپانے کی نہیں رکھی. فرمایا جب امن پیدا کرنے والے خدا کی طرف سے آتے ہیں تو فساد پہلے ہی ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے کہ ان کی طرف فساد کو منظور کیا جائے. ان کو ان کے پیغام کو مٹانے کے لیے پھر فساد برپا کیا جاتا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں یا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد برپا نہ کرو، امن کرنے والے خدا نے بھیج دیے ہیں، تو جواب یہ دیتے ہیں ہم تو مسلم ہیں، جو تم فسادی ہو. تو وہ لکھنا اس کا جواب الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار فساد کرنے والے وہی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو جب شعور مٹ چکا ہو اس وقت ان سے بحث اب کیا کریں گے؟ بحث کی گنجائش تو شعور کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور یہ فساد کی سب سے بڑی ہوئی حالت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. بعض دفعہ جب مرض بہت پرانا اور مزمن ہو جائے تو مرض کا احساس مٹ جاتا ہے. جب احساس مٹ جائے پھر اس سے یہ بحث بھی نہیں ہوتی کہ تم مریض ہو علاج کراؤ. وہ کہتے تمہارا دماغ خراب ہوگا، میں مریض نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. چنانچہ اس بڑے ہوئے مرض کی طرف یہ آیتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ فساد. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے جبکہ فساد حد سے بڑھ چکا تھا، ہر جگہ غالب آ گیا تھا. جب آپ نے امن کا پیغام دیا تو لوگوں نے جواب میں فساد شروع کر دیا، اور جب ان کو کہا فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، زبردستی تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تلوار اٹھائی ہے. اور اب اس کی روشنی میں جب آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو
ہر مذہب کی تاریخ کھل جاتی ہے، صرف اسلام کی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فساد وہ کہتے ہیں مذہب کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسے اقدامات کیے تھے جس کے نتیجے میں فساد لازم تھا؟ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا اقدام آج بھی کوئی دشمن نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کے مذہب میں زبردستی دخل نہیں دیا، اکیلے تھے، کوئی فوج کشی نہیں کی ان کے اوپر، مظلومیت کی حالت میں مارے کھاتے ہوئے، دکھ اٹھاتے ہوئے، تانے سنتے ہوئے ان کو نیکیوں کی طرف بلایا، اور جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، گھروں سے نکالا، زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، جانوروں سے باندھ کر چیر دیا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور کہتے ہیں مذہب فساد پھیلاتا ہے۔ مذہب کو مٹانے کے لیے فساد پیدا ہوا تھا، نہ کہ مذہب کی طرف سے فساد پیدا ہوا۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ آج وہ تو 1400 سال تاریخ پہلے رہ گئی، اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں، اسی کلمے کی خاطر، اسی کو دبانے کے لیے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مسلمون، ہم تو تلوار کے زور سے تمہارے سینے میں ایمان داخل کر کے دکھائیں گے، اور تمہارے سینوں سے میں ایمان داخل کرنے کا مطلب ہے کہ کلمہ نوچ لیں تمہارے سے۔ اور لا یشعرون وہی کیفیت ہے، عقلیں ماری گئی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مطالبے کر رہے ہیں، اور ہر اس چیز کی نفی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دنیا میں آئے تھے، اور ہر وہ سلوک کر رہے ہیں ان سے اسلام کے نام پر جو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سے آپ کے دشمنوں نے کیا۔ تو لا یشعرون کی کیفیت تو خوب کھل جاتی ہے، لیکن ویسے آپ ان سے کریں کبھی بھی نہیں مانیں گے، جو مرضی کرتے پھریں۔ قرآن شریف نے بتا دیا ہے کہ ان کو عقل نہیں رہی ہے، اتنی عادت پڑ گئی ہے مذہب کے نام پر جبر میں اور اپنی بات پہنچنے کی کہ اب تو بحثوں کی ضرورت نہیں رہی جاتی۔ اور یہ بات قرآن کریم کی اتنی ٹھوس حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی شکل ہونی نہیں چاہیے تھی، یہی لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی دشمن جبر پر آتا ہے، اس وجہ سے جبر اختیار کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے دلیل میں میں ہار گیا ہوں۔ جو شخص دلیل میں مضبوط ہو وہ کبھی جبر اختیار نہیں کرتا، یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اپنی سچائی کو وہ دھندلا بنانے کی جبر کے ساتھ؟ وہ تو نقصان اٹھائے گا اگر وہ غالب دلیل رکھتا اور جبر کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ جبر پر وہ قومیں مجبور ہوتی ہیں جو سے دیکھ لیتی ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں رہی، اور جب اس وجہ سے انہوں نے جبر کیا ہے تو ان کو امن کی تعریف پھر آپ کیا دیں گے؟ آنکھیں کھول کر ایک غلط رستہ اختیار کر چکے ہیں، جب آپ ان کو کہیں گے وہ یہی جواب دیں گے ہم تو مسلے ہیں، تم نہیں بات سمجھ رہے۔ تو اس کا فیصلہ پھر آخر تقدیر کیا کرتی ہے، اور وہ فیصلہ بھی قرآن کریم نے کھول کے لکھ لیا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ جو مقابلے کی تردید جاری ہو گئی ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ وہی ہلاک ہوگا جسے دلیل ہلاک کر دے گی، تلوار نہیں، اور وہی ہلاک ہوگا وہی زندہ ہوگا جسے دلیل زندہ رکھے گی، جسے منطق اور دلیل اور برہان زندہ کریں گے وہی زندہ رہے گا۔ وہ لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ تو اس لیے جو ہمیں تو کوئی خوف نہیں، تلواروں نے نہ کبھی پہلے کامیاب رول ادا کیا ہے مذہبوں میں، نہ آپ کر سکتی ہیں، نہ آئندہ کبھی کریں گی، آخری ہتھیار ہے ان کا۔ اور قرآن کریم کی بات غالب آئے گی ان کے اوپر اور ان کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم نے تو دلیل یہی دی ہے کہ آخری فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ جو بھی قوی دلیل رکھتا ہے، جس کے پاس بھی غالب ثبوت ہیں، وہ لازماً غالب آئے گا، جو مرضی کر لیں۔ جس کی دلیلیں کمزور ہیں اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اور یہاں واضح کر دیا کہ دلیلیں کمزور والا تلوار بھی پکڑ لے گا، وہی پکڑا کرتا ہے، لیکن تلوار ناکام رہے گی۔
تو فساد پرسپیکٹو میں دیکھیں تو سارا مذہب کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ مذہب لانے والوں کی طرف سے یا مذہب کی پیروی کرنے والوں کی طرف سے۔ جی فرمائیے فوکس صاحب۔ بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا، بیسیکلی سوال تو میرا وہی تھا جو میرے محترم بھائی نے ابھی پوچھ لیا، لیکن اس میں اب اس کی مخصوص اسے اس لیے کرتا ہوں کہ جو آرٹیکل میں نے پڑھا انگلش میں، اس میں رائٹر نے پرٹیکولرلی اسلام کے اوپر یہ اٹیک کیا ہے، وچ از میں کبھی اجازت انگلش میں پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اسلام has always been a disintegrating force in history, and if history is any guideline, it would always be a disintegrating force. یہ تو ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا بھی ہے؟ Dalil, what he says, that after the Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, you see all the history of Islam. He was surveying the situation in Pakistan. Disintegrating force یہ یہاں سے شروع کی ہے بات میں۔ اسلام جہاں سے شروع ہوا اس نے کیا ڈس انٹیگریشن پیدا کی سوسائٹی میں، پہلے یہاں سے دیکھیں گے نا ہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارا عرب بٹا ہوا تھا، ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، ہر قبیلہ دوسرے سے جدا تھا، اور پہلی دفعہ عربوں کو ایک دین پر اکٹھا کرنے والا اسلام تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپس میں اختلافات بھی ہوئے، تب بھی پہلی حالت سے سینکڑوں گنا زیادہ بہتر حالت پھر بھی باقی رہی۔ پری اسلامک پیریڈ کا مقابلہ آفٹر اسلام جو حالات پیدا ہوئے یا پوسٹ اسلامک پیریڈ سے کریں آپ، تو تب پتہ لگے گا نا کہ دعویٰ سچا کہ جھوٹا ہے۔ وہ ایک تصویر ایک ایسی فرضی بناتے، فرضی تو نہیں کہنا چاہیے مگر پرسپیکٹو کو چھوڑ کر بناتے ہیں جان کے دھوکہ دینے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوئے، لڑائیاں شروع ہوئی، وہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو ڈس انٹیگریشن ہو گئی۔ وہاں سے بات کرنی چاہیے جب اسلام نہیں آیا تھا۔ اگر اسلام جب نہیں تھا عربوں میں، اگر اس وقت اتحاد ہوتا اور اسلام کے آنے کے بعد وہ اتحاد ٹوٹتا تو ساری ذمہ داری اسلام پر تھی، لیکن وہاں سے بات ہی نہیں شروع کرتے جہاں سے کرنی چاہیے۔ جب اسلام آیا اس وقت عرب بالکل جدا جدا تھا، گھر گھر بٹا ہوا تھا، اسلام نے ان کو اکٹھا کیا، اور جب اکٹھا کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ویسی انٹیگریشن نہیں رہی جیسے آپ کی موجودگی میں تھی۔ یہ ہے اصل تصویر، جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیگریشن میں سب سے زیادہ رول اسلام نے پلے کیا، اور اس رول کو جاری کرنے میں سب سے اہم کردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور آپ کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق نظر آنا چاہیے تھا۔ اس لیے وہ وحشی قبیلے جو ہزاروں سال سے لڑ رہے تھے، جہاں ملک عرب، جزیرہ نما عرب نے امن دیکھے ہی کبھی نہیں تھا، کبھی بھی کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ ایک عرب میں پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کو چند سالوں میں ایک ہاتھ پر ایک مضبوط ہاتھ کے نیچے لے آنا، یہ تھی غیر معمولی اسلام کی انٹیگریٹنگ فورس۔ لیکن نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں ہوا کرتا کہ قوموں کی فطرتیں ایک دم بدل جائیں۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پرانی رگیں پھر کچھ جاگی ہیں، فیوڈلزم اور آپس کی لڑائیاں وغیرہ وہ دبی ہوئی تھی، مر نہیں گئی تھی۔ وہ جو جد و جہد کی ہے غیر اسلامی طاقتوں نے بعد میں نکلنے کی، اس جد و جہد ڈس انٹیگریٹنگ فورس تھی، انٹیگریشن کے خلاف، اس پر پھر اسلام غالب آیا ہے۔ یہ ہے ٹرو پرسپیکٹو۔ اسلام نے جو انٹیگریشن قائم کی تھی اس کے خلاف وہی طاقتیں دوبارہ ڈس انٹیگریشن پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگیں جنہوں نے پہلی عرب کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہوا تھا۔ تمام وہ فیوڈلزم دوبارہ بیدار ہوا ہے۔ وہ اسلام تھا جو ڈس انٹیگریشن کر رہا تھا، یا فیوڈلزم تھا جو کر رہا تھا؟ سارے ہسٹورینز عرب کے جو غیر مسلم ہیں، جب ان کی آپ ہسٹری پڑھیں وہ بتاتے ہیں
کہ فلاں دشمنیاں بکر کی فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے کے فلاں قبیلے سے یہ بیدار ہونے شروع ہو گئے، اور قریش کے خاندانی جھگڑے دوبارہ بیدار ہونے شروع ہوئے، یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو فورسز تھیں جنہوں نے بےدخلی پیدا کی، وہ خود ماننا پڑتا ہے ان کو کہ وہ اسلامک فورسز نہیں تھی بلکہ اینٹی اسلامک فورسز تھی۔ تو آنکھیں بند کر کے ایک دعویٰ کر دینا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ سچائی کا تقاضا، ہوشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ انٹیگریشن میں کون رسپانسبل تھا اور ڈس انٹیگریشن کا کون رسپانسبل تھا۔ بس اسلام نے کہیں بھی ڈس انٹیگریشن کا رول پلے نہیں کیا۔ آخری خطبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں، وہ ہے اسلام، وہ پیغام تھا عرب کو۔ اگر اس پیغام کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہو تو اسلام ذمہ دار ہے، اگر اسے نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے تو اسلام ذمہ دار نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی مخالفت ذمہ دار ہے۔ پھر باقی اسلام جہاں جہاں پھیلا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے جو تبلیغ کے ذریعے، اور ایک ہے اسلام نہیں پھیلا مگر اسلام کا سیاسی نفوذ پھیلا ہے۔ جہاں جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں انٹیگریشن ساتھ گئی ہے، یہاں تک کہ وہ عیسائی ممالک جن پر اسلام کا ابتداء میں قبضہ ہوا، اسلام کی سیاست کا قبضہ ہوا اور ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، لیکن اس طرح اکٹھا کر دیا گیا، اس طرح ان کے حقوق دیے گئے کہ جب مخانہ طاقتوں نے، مثلا یہ مشرقی امپائر تھی جو قسطنطنیہ والی عیسائی امپائر، انہوں نے جب دوبارہ قبضہ کیا ہے ان جگہوں پر، ریلے آتے رہے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو سارا شہر رو رہا تھا اس بنا پر کہ عادل اور انصاف قائم کرنے والے اور سوسائٹی کو یکرنگ کرنے والے حاکم ہم سے جدا ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے اور ان کے بظاہر مذہب کے مخالف ان سے جدا ہو رہے تھے۔ تو اسلام نے ہر جگہ انٹیگریشن کا رول پلے کیا ہے، اور جہاں جب گیا ہے اسپین میں تو ان کی اپنی تاریخیں بتا رہی ہیں، مثلاً اسپین کی تاریخوں میں سے لین پول کی ہے اور بہت لکھنے والے ہیں، جس کی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں مورز کے اوپر، آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اسلام آئے اس لیے تھا کہ اسپینش سوسائٹی اور اسپینش سیاست ڈس انٹیگریٹ ہو چکی، اور اسلام نے آ کر اس کو انٹیگریٹ کیا اور ایک مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی، اور ساری سویلائزیشن، سارے علوم کی نشو و نما اسلام کے استحکام کے نتیجے میں پیدا ہوئی، جس نے انٹیگریشن کو مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ ساری سوسائٹیوں کو انٹیگریٹ کیا۔ یہ ایک اور پہلو ہے، یہود کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو سیاست میں اس طرح انٹیگریٹ کر دیا کہ مذہب کی تفریق کے نتیجے میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، کسی کو کسی حق سے محروم نہیں رکھا جاتا تھا، جوائنٹلی سب نے ملک کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اسی لیے اسپین کی جو تاریخ ہے وہ احیاء علوم کا موجب بن گئی یورپ میں، جس کو احیاء علوم کی تاریخ کہتے ہیں، جو رینیسانس، اس کا آغاز ہی اسپین سے ہوا ہے۔ تو اس نے تو وہاں بھی انٹیگریشن کی جہاں وہ حکومت موجود تھی، اور جہاں حکومت نہیں تھی وہاں ریڈیشن کے ذریعے انٹیگریشن پہنچائی ہے اور سوسائٹیوں کو اکٹھا کرنے میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ واقعاتی لحاظ سے تو یہ الزام اتنا جھوٹا اور بے بنیاد ہے کہ کوئی حقیقت ہی نہیں، اور بغیر اسلامی ہسٹورین کوٹ کیے ان کے ہسٹورین کو کوٹ کر کے آپ ان کے الزام کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور، شوق سے پوچھیں۔ اسلام میں اشتہاد کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے؟ کوئی نقصان نہیں، اشتہاد کی وجہ سے تو کوئی نقصان ہوتے نہیں کسی کو، اشتہاد روکنے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اشتہاد کرنے والا اگر کفر ہو تو پھر اسلام ہو یا غیر اسلام میں ہر جگہ نقصان ہوتا ہے۔ اشتہاد کو عقل کی نشو و نما، ذہن کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تو جامد ہو جائیں ذہن، سوچیں انسان کی قید ہو جائیں
ترقی کی سب راہیں رک جائیں. اجتہاد ہی ہے جو انسان کو ہر قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ. لیکن اگر مجتہد خود بددیانت ہو جائے اور اپنے نفس کی خاطر اجتہاد کرنا شروع کرے تو پھر اسلام کا تعلق نہیں اس سے. خواہ سائنس میں ایسا کرے، خواہ سیاست میں ایسا کرے، خواہ ہندوازم میں کرے، کسی مذہب میں کرے، وہ نقصان پہنچائے گا. اجتہاد نہیں بلکہ ٹیڑھی سوچ اور بددیانتی کی نیتیں جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں. کیا اشتہار کی ضرورت صرف اس وقت پیش نہیں آتی کہ ایک چیز مکمل نہیں. مکمل چیز تو اور بات ہے. ہر مکمل چیز اپنے وقت پر جب عمل کرتی ہے تو وقت بدل رہا ہوتا ہے، مکمل چیز تو نہیں بدل رہی ہوتی. اب اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن انسان اسی سٹیج پر تو نہیں ہے جس سٹیج پر اس وقت تھا جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو مکمل چیز ہر وقت کے سانچے کے ساتھ ایک نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چیلنج قبول کر رہی ہوتی ہے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے. سمائیے. آپ کا تعارف؟ میرا نام پرویز عالمگیر ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. یہاں پر تشریف لائے پرانے ہیں؟ نہیں، کچھ ماہ ہوئے. تو میرے ذہن میں ایک ابہام تھا. میں نے اپنے بشارت صاحب صلاح کے دوست ہیں ہمارے، ان سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب نبی کریم کی شادی بی بی خدیجہ سے ہوئی تو اس وقت آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے نکاح ہوا تھا حضور پاک کا، وہ کس شرع کے تحت ہوا تھا؟ میں اس مضمون پہ پہلے کی روشنی ڈال چکا ہوں کہ مولوی کی شرح اور ہے اور قرآن کی شرح اور ہے. قرآن اتنا وسیع ذہنیت لے کر پیغام دیتا ہے کہ وہ عالمگیر ہے بعض پہلوؤں سے. اور جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے، قرآن کریم ایک عالمگیر تعلیم دیتا ہے. ہر نکاح کو جو سوسائٹی میں معروف طریق پر ہوا ہو اسے جائز سمجھتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو مسئلہ حل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام نافذ ہو گیا تو جو مسلمان ہوئے کفار میں سے، کیا کسی ایک کا بھی نکاح دہرایا گیا؟ کسی کا بھی نہیں دہرایا گیا. جتنے جوڑے آتے تھے ان سب کی شادیاں ویلڈ تھیں. جتنے بچے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی ولد و زنا قرار نہیں دیا گیا. عیسائی تھے یا یہودی تھے یا مشرک تھے، ہر ایک کے نکاح کو جائز سمجھا گیا. ورنہ ہر وقت جب کوئی مسلمان ہوتا اس وقت نکاح پڑھانے والا کھڑا ہو جاتا کہ آپ تمہارا نکاح تو پڑھاؤں، اس سے پہلے تم حرام کی زندگی گزار رہے تھے. تو اسلام نے خود ہی ویلڈ سمجھا تو اس کو جاری رکھا اسی طرح. تو جب دشمنوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکوں کا، لامذہبوں کا نکاح جائز سمجھا گیا تو ایک نعوذ باللہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا جسے ناجائز قرار دینا تھا اسلام میں. میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے نکاح کو مذہب سے وابستہ ہی نہیں کیا. اور مذہب بالکل الگ چیزیں ہیں. نکاح ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اپنے معاشرے کے مطابق اگر وہ مجرمانہ طریق پر نہیں مل رہے اور اسٹیبلشڈ قوانین کے مطابق ہے تو وہ نکاح ہے. اقرار ہے پبلک میں ایک جگہ، مثلا افریقہ کی سوسائٹیوں میں نکاح کے اور رواج ہیں، مشرق بعید کی سوسائٹیوں میں اور رواج ہیں. ہر جگہ کا نکاح جو اپنے معاشرے کے مطابق ایک جائز فیئر سمجھا جاتا ہے، اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چنانچہ ایک عظیم الشان نکتہ ہے جسے عموماً نکاح خواہ نہیں بیان کرتے، حالانکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہوں گے بیچارے، کہ قرآن کریم میں سے 3 آیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اختیار فرمائی.
اور ان 3 آیتوں میں سے پہلی جو ہے جو پڑھی جاتی ہے وہ مسلمانوں کو مخاطب ہی نہیں کر رہی. گویا کہ نکاح میں سارے بنی نوع انسان کو برابر شریک کر رہی ہے. وہ آیت یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے بنی نوع انسان، نکاح مومن کا پڑھایا جا رہا ہے، مخاطب سب بنی نوع انسان کو کیا جا رہا ہے، اور مضمون ایسا ہے جو اس سوال کا جواب رکھتا ہے جو آپ دے رہے ہیں. فرماتا ہے اے بنی نوع انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہ نہیں فرمایا پہلے مسلمان ہو پھر متقی بنو، یا عیسائی ہو یا یہودی ہو. فرماتا ہے ہر بنی نوع انسان میں سے ہر شخص کا ایک رب ہے، اور جو بھی رب رکھتا ہے کوئی، جو بھی رب کا تصور رکھتا ہے، اس سے ڈرنا شروع کرے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. اور نفس واحدہ کا مضمون تو بہت وسیع ہے. اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بیاہ شادی اور روزمرہ کے انسانی لین دین کے معاملات میں خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان برابر حق رکھتا ہے، اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں. چونکہ تم کالے ہو یا گورے ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، انسانی حقوق تمہارے برابر ہیں. اس لیے نکاح کے موقع پر ہم تمہیں بحیثیت انسان یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رب سے ڈرو اور رحموں کی حفاظت کرو، رحمی رشتوں کا خیال رکھو. یہ ہے اوپننگ سٹیٹمنٹ ہر مسلمان کے نکاح کی، جس میں مسلمان کو مخاطب ہی نہیں کیا جا رہا، بنی نوع انسان کو شامل کیا جا رہا ہے. تو اسلام ہر نکاح کو جائز سمجھتا ہے اور انسانی حق سمجھتا ہے، جو ہر معاشرے کے مطابق تقویٰ پر مبنی ہے. اب معاشرہ خلیریہ ہو، روس کا ہو یا چین کا ہو، وہاں بھی ایک نکاح ویلڈ ہے اور ایک ناٹ ویلڈ ہے. ایک چیز، ایک تعلق کو جرم سمجھتے ہیں خواہ وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، اور ایک تعلق کو جائز سمجھتے ہیں. چین میں موت کی سزا دی جاتی ہے غیر شادی شدہ کے تعلقات سے کی بنا پر، ابھی تک دی جاتی رہی ہے، حالانکہ دہریہ معاشرہ ہے. کس چیز نے وہ نکاح کو جائز کیا، کس نے ناجائز کیا؟ معاشرتی اصولوں نے. بس قرآن کریم کے نزدیک بھی ہر وہ نکاح جو کسی معاشرے کے مطابق جائز اصولوں کے اوپر تھا اور چوری پر مبنی نہیں تھا، حق تلفی پر مبنی نہیں تھا، وہ جائز ہے. اس کے لیے کسی مولوی کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. سنائیے نسیم صاحب. ایک فلم دیکھی ڈاکومنٹری، اس کا نام تھا A Man Can See Through Future. A Man Can See Future. یہ سر حضور یہ ایک ایسے آدمی کے متعلق ہے جو 1500 میں اٹلی کے ایک قصبہ میں پیدا ہوا، اور بچپن سے اس نے پیش گوئیاں کرنی شروع کی، اور وہ ایسا ایسا پڑھتی گئی یاد تک کہ وہ حکومت کی بات تک پہنچ گیا. اس نے پھر پیش گوئیاں کی اور وہ 1000 قریب اس نے پیش گوئیاں کی، اور اس نے اس کا نام نوتھڈیمس کتاب کا نام رکھا. اس نے نوتھڈیمس یا روستا کا نام شاید غلط ہو سکتا ہے. تو اس میں اس نے جو یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، نیپولین بوناپارٹ، ابراہیم لنکن، جان ایف کینیڈی، یہ جو بڑی پرسنالٹیز ہیں، ان کے مطابق جس طرح پیش گوئیاں کیں، جس طرح فلم میں دکھایا گیا کہ کیا لفظ اس نے یوز کیے، اس طرح انہوں نے وہ ثابت کیا کہ اس طرح وہ واقعہ پیش ہے. پھر نہیں سمجھ میں سوال پوچھ رہا ہوں، ابھی اس کا ذکر کیا. پھر میں حال میں جو امام خمینی کا واقعہ پیش آیا، اس کا شاہدان کا زوال، اس کا یہ بھی اس کا ذکر تھا. پھر اس نے فیوچر کی پیش گوئی کی جو مسئلہ اٹریکٹ مجھے کرتی چیز بات کی کہ ایک دوسرے بتایا کہ 1888 میں مئی 1888 میں سان فرانسسکو میں اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. پھر اس نے بتایا کہ 1992 میں مڈل ایسٹ سے مصر میں ایک حکمران، یہ 1503 میں پیدا ہوا تھا. تو جی اس تاریخ مطابق جی
جی ایک بات سب سے زیادہ اہم لگتی ہے، اس نے یہ کہا کہ جس میں ہوگا جس کو رشین سپورٹ ہوگی یہ امریکہ کا یونیورسٹی ہے وہ تباہ کرے گا، اور تھرڈ ورلڈ وار کے بعد رشیا نے اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا اور بہت لوگ مسلمان ہوں گے. کوئی بات سن لیں، یہ ساری گپیں بنا رہے ہیں لوگ اور مختلف لوگوں کو یہ اس کے پیچھے اس قسم کی کہانیوں کے پیچھے ڈاکیومنٹریز کے پیچھے اکثر صورتوں میں اور غالب امکان کے طور پر CIA امریکہ کا ہاتھ ہے. بعض تحقیقات میں نے کی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی جوش انسٹالڈ ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ جو پھیلائی جاتی ہے، کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. یہ دراصل کمیونزم کے مقابلے کے لیے انہوں نے بہت سے طریقے سوچے ہیں اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی سپرسٹیشن کو ماننے کے رجحان کو اپنے نظام کی تقویت کی خاطر استعمال کرنے کے صرف طریقے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور آگے کرتے ہیں. جو موجودہ زمانے کی پیشگوئی کرنے والے یا اس قسم کے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی تو جب بھی چھان بین کی گئی وہ فراڈ نکلے. تو 300 سال پہلے جا کے کون چھان بین کرے گا؟ اس لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کتاب ہے کیا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو اس کی جب پیشگوئیاں کی تھیں کیا اس کا دعویٰ تھا، خدا نے اس کو بھیجا تھا تو پھر کون سی جماعت اس نے قائم کی، یا وہ دعوے دار یہ کہتا تھا کہ میں خود ہی عالم الغیب ہوں. یہ ساری باتیں دیکھیں گے تو پھر تحقیق کریں گے. آپ اس ڈاکیومنٹری کا مجھے حوالہ دلوائیں، وہ کتاب منگوائیں گے. ایک دفعہ مجھے یاد، جب میں امریکہ گیا 78 میں، تو ان دنوں وہ کرسٹل بال دیکھنے والی لیڈی تھی، کیا نام تھا اس کا مشہور؟ جین ڈکسن کے بعد مرید مجھے ملے اور ایک کتاب بھی لے کے آئے کہ جین ڈکسن جو ہے وہ تو بڑی زبردست پیشگوئیاں کرتی ہے اور اس طرح اس کی پوری ہوتی ہیں اور فلاں نے گواہی دی. تو میں نے کہا باقی سب جھگڑے میں بس میرا وقت ہی نہیں، پیچھے جا کے تحقیق کروں، اوتھینٹسٹی ان لوگوں کی دیکھوں، انٹیگریٹی دیکھوں. اگلے چند سال کی مجھے پیشگوئیاں لکھوا دو، ابھی کتاب لے آؤ دیکھ لیتے ہیں. تو ان پیشگوئیوں کے مطابق 85 سے پہلے عالمی جنگ ہو جانی چاہیے تھی، اور اب کون سا سال ہے؟ 87 آ گیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی. اور جتنی پیشگوئیاں اس وقت ہم نے نوٹ کی تھیں وہ ان کو تو کتاب ان کے پاس ہے جن سے ہوئی تھی، میں ان کو 5 کروائے تھے. میں نے کہا یہ دیکھ لو، جب یہ سچی ہوگی پھر مجھ سے رابطہ کرنا. وہ ساری جھوٹی نکلی. ہوتا یہ ہے کہ گرپے مارنے والا آدمی ایک اندازے لگاتا ہے کچھ سیاست سے، حالات سے، اور یہ جو اندازہ لگایا ہے یہ فراڈ کرنے والے نے لگایا. اس نے کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا سان فرانسسکو والا، کیونکہ ریسنٹلی جو زلزلوں پر ریسرچ شائع ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پلیٹ ہے سان فرانسسکو کے نیچے وہ اس طرح موو کر رہی ہے کہ خطرہ ہے کہ آئندہ اتنے سال میں قریباً وہی وقت بتایا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آ جائے. اور چونکہ یہ خبر پہلے شائع ہو چکی ہے سائنس کی، اس کو انہوں نے شامل کر کے اگر خود کہتا اس وقت کوئی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں تو فوراً لوگوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ فراڈ ہے، وہ پڑھ کر پیشگوئی کی ہے. اس کو 300 سال پہلے پھینک دیا. اس کے بعد یہ چیز دکھائی گئی ہے، وہ جو اسی لیے یہ سب فراڈ کا بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے. وہ دکھا دیا تاکہ کسی کو بعد میں شک نہ پڑے. وہ ہم تو ابھی بتا رہے ہیں تمہیں یہ پلین بھی ہے، لیکن ہم پیشگوئی آپ نہیں کر رہے، یہ 300 سال پہلے تھی. یہ سب فراڈ ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں سے متفق نہیں ہوں، جو ڈائریکٹر ہے فلم کا وہ کہتا ہے اس کے باوجود وہ اثر ڈال جاتے ہیں. یہ سب چلاکیاں ہیں. دوسرا کوشچن ہے کہ کیا ہم یہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی چاہے دوسری آدمی چاہے، لیکن وہ آپ نے مجھے اس حوالہ دینے اور ڈاکومنٹری اور کتاب میں چاہتا ہوں منگوا کے پوری ریسرچ کرواؤں گا. یہ نوسٹراڈامس جو ہے یہ گریک ایسٹرولوجر تھا. گریک ایسٹرولوجر 300 سال پہلے کہاں سے پیدا ہوا؟ پتہ نہیں جی، میں نے کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے جی. اچھا. اور اسی کتاب کے حساب سے 1986 میں تیسری عالمی جنگ ہونی چاہیے. اور وہ ہے یہ میرے پاس ہے.
اچھا انگریزی ورژن؟ انگریزی ورژن. ہاں تو انگریزی ہوگی میں ذرا بھیجنا. 86 کو گزر گیا جی جنگ. یاد ملتی ہے مارکیٹ سے؟ جی مل جاتی. میں کہا امام صاحب منگوا لیں. ٹھیک ہے آپ اور بھی پوائنٹ میں پڑھے ہوں گے نوٹ کر کے بھیجیں ذرا دلچسپ. اس ڈاکومنٹری کے اس سے اس کو موازنہ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں اس نے جھوٹ بولا بات کیا. وہ ڈاکیومنٹری بک کی بیسس پہ بنی ہے. نہیں مگر ہو سکتا ہے بعض غلط باتیں منسوخ کی ہوئی ہوں اس نے بک کتاب کی طرف. وہ ڈاکیومنٹری میں دیکھی نہیں. وہ دیکھ کے پتہ لگے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ یہ چھڑی ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے یہ دنیا پہ ایک عذاب آیا؟ یہ اس طرح شکل نہیں بنتی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک اور اصول پیش کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس سے پہلے وارنر نہ بھیج دیں، متنبع کرنے والا اور جگانے والا، بیدار کرنے والا نہ بھیج دیں. انکار سے پہلے دنیا تباہی کی طرف چل پڑی ہوتی ہے، تبھی تبلیغ کرنے والا آتا ہے نا. داغ بیل خود ڈال چکی ہوتی ہے دنیا، وہ رکتا ہے، خدا روکے رکھتا ہے اس کے نتائج کو یہاں تک کہ پہلے دنیا کو وارن کر دیتا ہے. اسی لیے نذیر کہتے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے کو. رسول، نبی، مبشر اور نذیر اور بشیر اور نذیر یہ سارے نام ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان جنگوں کے آثار سے پہلے ان جنگوں کی ایسی وضاحت سے پیشگوئیاں کی کہ جو اس زمانے کا کوئی اٹکل پٹکیو مارنے والا کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ کہا کہ میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں خدا سے خبر پا کر خدا کی طرف لوٹو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ پیغام دیا ہے. اور چونکہ لوگوں نے توجہ نہ کی، انکار ان معنوں میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گپے مارتا ہے، کئی گپے مارنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے یا ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ ہلاکت جو پہلے سے تیار ہو رہی تھی اس میں اس کے طبی نتیجے کے طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہے فینومینا. یہ نہیں ہے کہ دنیا اچھی بلی تھی، فرشتوں کی طرح رہ رہی تھی، کب تباہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو، خدا نے کسی کو بھیج دیا، اس کا انکار ہوا اور اللہ نے ایک دم ان کو تباہ کر دیا. یہ بچگانہ تصور ہے جو قرآن نہیں پیش کرتا. بظاہر اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی حکمت کو سمجھیں پھر بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. فینومینا کیا ہے؟ آپ تو اردو جانتے ہیں نا؟ Can you understand Urdu well? I can. You can? Yes, please. So you have to listen to the translation then. Yes, please. Is that right? Yes. Good. So you will ask the question in English. Yes, please. And shall I answer it in Urdu then? Yes, I appreciate it because a lot of the Because audience. most of the people here are Urdu speaking. But I will. Then you can listen to the translation again. That will be precise for me, sir. I will want a direct answer from you. Okay. Thank you very much. The question I want to put across is, I was attending an Islamic study group meeting, and then we were discussing about the death of Jesus Christ. Then I told them in the audience that Christ, according to my own information, is no more living. And then if the word Rafa, which was used for him, it was used for many other people in the Quran, it was also used for Sayyidina Idris, but he is not alive today. So if we say therefore that he is not alive, where I think we are on the right path, the interpretation of Rafa means physical ascension. So I was trying to tell them, the interpretation of the people, they said he was taken up, and so he's living somewhere in the sixth heavens. But that is wrong. Well, it was an argument, but I want to be clarified from my own point of view, whether I was right or whether they were wrong. And then because they told me that if they accept that Christ is no more living, it means their whole belief about Islam is completely shaken, as they are no longer Muslims. So that is why they are afraid to accept my view that Jesus is no more living. Yes, you are quite right, but let me further explain and develop the same argument which we have been already presenting to them. The word tawaffa is never used in the sense of bodily ascension. Has never been used, nor shall it ever be used by the Arabic knowing people. How could God make such a blunder that he should use the same word
in application to Jesus Christ and mean instead of death, he should mean there a bodily ascension. That is a very clear cut argument based on the Arabic usage of the words, well supported by the most authentic dictionaries. Wherever you read this word, tawaffahu, if God is the subject and the man or living being is the object, then invariably all the Arabic dictionaries would translate it as God caused him to die. God caused him to die. Never once will you ever come across any dictionary which would translate it in the sense that God caused him to be ascended to heaven, caused him to be raised bodily. Now the same person about whom the Holy Quran says that God caused him to die or promised him that he would cause him to die has been referred to with another word, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. So that word is explained by the word tawaffa. The meaning of rafa here is can be well understood, and the best understood, I should say, under the influence of the word tawaffa. That clarifies the word rafa. So the non-Ahmadi Muslims, instead of concentrating on the word tawaffa, which they know is not helpful to them at all. He was trying to tell me there's not mount there, they didn't put mount. So why can I say tawaffa means caused him to die? Yes, that's right, but it never means raising somebody bodily to heaven. But what they present instead is not the word tawaffa, but the word rafa. And they claim that the Holy Quran has said, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, but God, according to them, raised him to the heaven bodily, spirit and all. This is the translation which they make, and they insist that all right, if tawaffa means death, rafa means raising of somebody bodily and physically. Now, this is what is to be debated first. Otherwise, this debate will continue if you don't bring this into focus, this word. I try to relate the instance of Sayyidina. No, but I'll explain further, then you will explain. First of all, as I said, there is no contradiction in the Holy Quran. So if in any other place, the Holy Quran has categorically declared Jesus Christ, peace be upon him, to be dead, then in no other place can Holy Quran, the same Holy Quran, claim him to be alive, or to have ascended bodily to heaven and to be still alive. Otherwise there will be contradiction in the Holy Quran. So all this debate should be carried out in the light of all that has been said about Jesus Christ in the Holy Quran, and with this one positive agreement between Ahmadis and non-Ahmadis, that no meaning would be attributed to any word of the Holy Quran which results in a belief in contradiction in the Holy Quran. Because that will be an allegation against the Holy Quran and its authenticity. They believe it is the only Ahmadiyya translation that is wrong, and they are right. I know that, but I'm telling you how to convince them that they are wrong and we are right. Be patient with me now. Right. I fully understand your point of view, which you are attributing to them, and now I am telling you to tackle this issue in a manner that they are left with no choice whatsoever but to agree with you. But unfortunately I forgot to answer you in Urdu, which was agreed. So better go over and sit there and let me speak in Urdu, and you listen to the translation. सवाल उन्होंने ये किया है कि जब हमारी गुफ्तगू होती है बाज़ गैर अहमदी मुसलमानों से, तो फातिह मसीह के मसले पर
وہ یہ کہتے ہیں کہ توفع جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پورا پورا اٹھا لینا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مرنا۔ اس کا ایک جواب میں مختصر، اب اکثر تو شاید آپ نہیں سمجھتے ہی ہوں گے، مختصر میں نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ توفع کا لفظ عربی لفظ ہے، جو ڈکشنری میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، کسی عرب کی ڈکشنری میں، وہ سارے غیر احمدی عرب ہیں جنہوں نے ڈکشنریاں تیار کی ہیں، ہر جگہ جہاں خدا فاعل ہوگا کہ اللہ نے فلاں کا توفع کیا اور بندہ مفعول ہوگا، کسی ایک جگہ بھی کوئی ڈکشنری عرب ڈکشنری بھی اس کا ترجمہ آسمان پر اٹھانا نہیں کرے گی۔ آج بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈکشنری بنانے والا مولوی نہیں ہوتا، وہ ایک آزاد آدمی ہے جو صرف گرامر کے اصول کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہاں وہ ترجمہ کرتے ہیں ماتا فلاں مر گیا، توفع فلان اے ماتا فلاں وفا تو وفا ہو گیا یعنی وہ مر گیا، اور توفع فلاں اور توفع اللہ ہو اے اماتہ اللہ ہو، فلاں کو اللہ نے وفات دے دی یعنی اس کو موت دے دی۔ آسمان پر جانے کا ترجمہ اگر ڈکشنری والوں کو یاد ہی نہیں تو قرآن کریم میں خدا نے کیوں غلطی کر دی نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک ایسا لفظ استعمال کیا آسمان پر اٹھانے کے لیے جس کو کبھی عرب نے استعمال نہیں کیا، نام کرتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ دی تھی میں نے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کو کے مخالفانہ ترجمہ پیش کر رہا ہو یا مخالفانہ حالت بیان کر رہا ہو، اور قرآن کریم میں اگر ایک بھی تضاد ثابت ہو جائے تو نعوذ باللہ پھر یہ خدا کی طرف سے کلام ہی نہیں رہتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے، پہلا اصول یہ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کوئی ایک ترجمہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو دوسرے ترجموں کے مخالف ہے۔ اس لیے جہاں قطعی ترجمے واضح طور پر ایک مضمون پر روشنی ڈال دیں، کوئی اشتباہ والا ترجمہ ایسا ہم نہیں پکڑ سکتے جو اس مضمون کے مخالف ہے۔ توفع قطعی طور پر موت کا ترجمہ ہے۔ رفع اللہ وہ لفظ ہے جس پر انحصار کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے، اور کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے زندہ آسمان پہ اٹھا دیا۔ بس پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر دوسری جگہ قطعی موت کا اعلان کر دیا تو رفع کا وہ ترجمہ جائز ہی نہیں جس میں زندہ آسمان پر اٹھانا ثابت ہو۔ اس لیے لازماً تلاش کرنا پڑے گا کوئی ایسا ترجمہ تو نہیں رفع کا جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مخالف نہ ہو اور سچا ثابت ہو اور مسیح کے اوپر اطلاق پاتا ہو۔ پہلے یہ بحث کر لیتے ہیں، پھر میں دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قطعی دلائل کی طرف آؤں گا۔ اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رفع کا مطلب قرآن کریم سے اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جسم سمیت اٹھانا ہوتا ہے، دوسرا معنی نہیں ہوتا، تو پھر تو ہمارے لیے شک کی گنجائش ہوگی کہ شاید توفع کا ترجمہ کیا غلط ہوگا۔ لیکن اگر توفع کا ایک ہی ترجمہ ہو اور رفع کے کئی ترجمے ہوں اور باقی ترجمے جو جسم سمیت اٹھانے کے نہیں ہیں وہ اس صورتحال پر بالکل ٹھیک بیٹھتے ہوں اور قرآن کی آیتیں تائید کرتی ہوں کہ رفع کا یہ ترجمہ درست ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو جائے، تو پھر مسئلہ کھل جاتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی ویسی کی گنجائش کو نہیں رہتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں کیا لفظ بولا ہے، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، رفع کا مطلب اٹھا دیا۔ خدا کی طرف کون سی ہے؟ جب تک کسی چیز کی طرف نہ پتہ چلے اس وقت تک اس چیز کی طرف حرکت کا تصور ہی نہیں باندھا جا سکتا۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ میری طرف آ جائے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف آئیں گے نا، پتہ کس طرف ہوں، اور اگر اندھیرا ہو اور میری آواز کہیں چاروں طرف سے گونج رہی ہو کہ میری طرف آ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کچھ نہ پتہ لگے۔ جب تک بلانے والے کی طرف کا یقین نہ ہو کہ کون سی طرف ہے اس وقت تک جسم اس طرف حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کی ایک طرف معین کر دیں تو وہ خدا ختم ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض. خدا ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اس سے خالی نہ ہو. تو حضرت مسیح کو جب خدا کہتا ہے میں نے اپنی طرف اٹھایا تو وہ کون سی طرف تھی؟ یہ جو تصور ہے آسمان کا پرانے زمانے کا، یہ تو اب وہ رہا ہی نہیں. اب تو چھوٹے سے چھوٹا آج کل کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کو جب ہم آسمان کہتے ہیں یہ پاگلوں والی بات ہے، یہ ہماری کم علمی کی دلیل ہے. زمین گھوم رہی ہے، اس کی ہر طرف آسمان ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب فرمایا میں نے اپنی طرف اٹھایا، تو جس وقت جسم نے حرکت کی مسیح کی، اگر کسی ایک طرف حرکت کی ہوگی نا پھر آپ کے علماء کے خیال کے مطابق، تو فرض کر لیتے ہیں ہم کہ زمین یوں کھڑی تھی اور مسیح یہاں تھے، تو وہ اس نسبت سے اوپر کی طرف چلے گئے. تو جس طرف گئے اس طرف خدا تھا، جس طرف سے گئے ادھر خدا نہیں تھا. 5 سمتوں میں خدا خالی ہو گیا اور صرف ایک سمت میں تھا. اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی طرف جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. پھر خدا کہتا ہے میں وہاں بھی تھا جہاں مسیح تھا. نانو اقرب الیہ من حبل الورید، فرماتا ہے ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں، اس کی شارک سے بھی اندر ہیں. تو شارک میں کیوں مسیح گھس گئے پھر؟ کیونکہ سب سے قریب جہاں آواز ہے وہاں پہلے پہنچنا چاہیے. دور کی آواز سنائی دے دی، وہ جو ساتھ اندر بیٹھی ہوئی آواز اٹھ رہی تھی وہ کیوں مسیح کو سنائی دی؟ اس لیے خدا کی طرف جسمانی حرکت اتنا جاہلانہ خیال ہے کہ جو خدا کے تصور کو باطل کرنے والا ہے اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی. خدا کی طرف جسمانی حرکت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کہ رفع کا اور کیا مطلب ہے. قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ رفع کا لفظ استعمال ہوا اور درجے کی بلندی مراد ہے. درجات کا لفظ استعمال بھی کیا کلم کھلا قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ درجے کی بلندی. جب خدا کہتا ہے رفع کیا اس کا اپنی طرف، تو مراد یہ ہم نے اس کے درجے بلند کیے. رفیع المرتبت، رفیع الشان، یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی. جب خدا کہتا ہے میں نے کسی کو بلند کیا تو مراد ہے اس کو مرتبہ بلند کیا، اس کا درجہ بلند کیا. اب یہ مضمون بین ہی اس آیت کے مضمون میں جہاں یہ واقعہ ہے فٹ ہو رہا ہے. حضرت مسیح کے مخالف کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو لعنتی موت دے دی، صلیب کے ذریعے قتل کر کے اس کا جھوٹا اور لعنتی ہونا ثابت کر دیا بائبل کی وجہ سے. اور بدقسمتی سے عیسائی بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہاں لعنتی موت تو یہ پکی ہے. ایکسپلینیشن یہ تھی کہ ہماری خاطر تھی، خود اپنی مرضی سے تھی، اس لیے اس کو اس قسم کی لعنتی نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ قسم کی لعنت تھی جو ہماری خاطر قبول کی، مگر اس سے انکار وہ بھی نہیں کرتے کہ یہ موت لعنتی تھی. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے دوری کو. اور رفع کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے قرب کو. تو اس کا قطعی جواب یہ ہونا چاہیے تھا. دعویٰ یہ تو کیا ہی نہیں جا رہا تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے مسیح کو زمین میں گھسیٹ دیا. اللہ کہے نہیں، ہم نے اس کو جسمانی طور پر زمین سے گھسیٹ کر اوپر پہنچا دیا. یہ تو بحث ہی نہیں چل رہی. بحث یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اس کو ملعون کر دیا اور خدا سے دور کر دیا، اس کا خدا سے دور ہونا ثابت کر دیا. اس کا عقلی منطقی جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو تکلیفیں بچا کر انہوں نے خدا کے اور بھی قریب کر دیا. اور ہر نبی سے یہی ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. ہر نبی جتنا خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اتنا ہی مقرب الہی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا رفع ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ فینومینان تھا، یہ وہ مضمون تھا جسے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں مکمل کیا ہے. اور خدا کی طرف سے جسمانی رفع ہو نہیں سکتا. اب ایک دو آیتیں اور ہیں جن کی روشنی میں جب ہم رفع کی طرف واپس آئیں گے تو اگر اس کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا مانیں گے اور موت نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کریم میں تضاد لازم ماننا پڑے گا. ایک یہ انسسٹ کریں گے کہ جسمانی ترجمہ ہے تو خدا سے ہاتھ جوڑنا پڑے گا، مسیح کو پکڑ لیں، خدا سے چھٹی کر لیں.
کیونکہ طرف مانی خدا کی تو خدا دے، اور دوسرے ترجمہ جب کریں گے تو پھر قرآن سے بھی چھٹی کرنی پڑے گی، اس میں انتظار ماننا پڑے گا۔ قرآن کریم نے ایک عجیب بات ہے، اور اپنے علماء سے جو ہے اپنی دوست ہیں وہ پوچھ کے دیکھیں، کبھی قرآن کریم نے کسی نبی کے متعلق اتنی دفعہ ذکر کیا ہے موت کا مختلف رنگ میں جتنا مسیح کے متعلق کیا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا، قرآن کریم تو مسیح کی موت کے پیچھے ہی پڑ گیا، جتنے محاورے ممکن ہیں وہ سارے استعمال کر گیا، جتنے طریقے سوچے جا سکتے ہیں وہ سارے قرآن میں جمع ہیں۔ باقی نبی کو نہ ملے خدا کو موت ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک ہی نبی تھا جس کی زندگی کے متعلق فتنہ میں لوگوں نے مبتلا ہونا۔ کتنا حکیمانہ کلام، جہاں خطرہ تھا اس کی پیشبندی فرمائی۔ تو اب دوسرا طریقہ، ایک توفا کا لفظ استعمال کیے جو عرب استعمال کرتے ہیں، دوسرے موت کا لفظ استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جتنے تجھ سے پہلے ہیں سارے، ہم نے کسی کو بھی خلد عطا نہیں کیا، اس لیے اگر تو مر جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، کسی کو ہم نے تجھ سے پہلے خلد عطا نہیں کی۔ تو مسیح کو خلد کے انکار کے نتیجے میں موت کے تابع کر دیا، وفات کا وعدہ دیا اور مسیح سے اقرار کرایا کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہ، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد میری قوم پر تو نگران تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کرا۔ پہلے وعدہ کیا، پھر اس کے وعدہ کے پورا ہونے کا اقرار مسیح کی زبانی کروا دیا، پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلق من قبل الرسل، مسیح ایک رسول ہی تو تھا، اور رسولوں کی کیا تقدیر ہے، قد خلق من قبل الرسل، مسیح سے پہلے سارے رسول گزر چکے تھے۔ اس آیت کا کیا نتیجہ نکلے، ذرا اس کو ذرا آگے بڑھا کر دیکھیں، کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ خدا فرما رہا ہے کہ مسیح ایک رسول تھا، رسول سے بڑھ کر نہیں تھا، اور چونکہ اس سے پہلے سارے رسول مر گئے ہیں اس لیے یہ نہیں مرے گا۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلے گا کہ کیوں مسیح ایک رسول تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں، اس کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ کیسے نامعقول بات ہے، لیکن صرف یہی نہیں، بات کلام ٹھہرتا آگے چلتا ہے۔ فرمایا امہ صدیقہ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی، راست باز تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے، ماضی بعید استعمال کر لی۔ موت کا دوسرا طریق اعلان کا کھانا چھوڑ بیٹھا، اور کھانا چھوڑنا کیوں ہوا، ماں کے ساتھ بریکٹ کر دیا، جس بنا پر ماں نے کھانا چھوڑا اسی بنا پر اس نے چھوڑا ہے، ایک ہی طرح کی ہیں دونوں۔ ماں بہت ہو گئی تو بیٹا کس طرح بچ گیا، پھر ماں نے کھانا چھوڑا موت کے نتیجے میں، بیٹے نے بھی اسی لیے کھانا چھوڑا۔ بعض علماء آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، کھانا اس لیے بھی چھوٹ سکتا ہے کہ اوپر چلے گئے ہیں وہاں کھانے کی ضرورت نہیں، آؤٹر اسپیس میں انرجی کے قیام کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ تو ایسا کامل مضمون بیان کرتا ہے کہ اس سے کوئی شخص الجھ سکتا ہی نہیں، شکست اس کے مقدر میں ہے جو قرآن کو شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ اتنا کامل مضمون باندھا ہوا خدا نے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے مسیح، اگر خدا ماننا چاہے۔ فرماتا ہے ایک اور جگہ کہ ہم نے کوئی بھی جسم ایسا نہیں بنایا جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے۔ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کسی نبی کو ہم نے ایسا جسم دیا ہی نہیں جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیح جہاں بھی گئے تھے جسم وہ نبیوں والا جسم لے کے گئے تھے، پیچھے چھوڑ کے گئے تھے؟ اگر پیچھے چھوڑ کے گئے تھے تو ہماری بات مانی گئی کہ پھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں، مر گئے۔ اور اگر وہ جسم لے کے گئے تھے جس کو خدا نبیوں والا جسم کہتا ہے اور جو کھانے کا لازماً محتاج ہے، اس آیت کی زد سے وہ جسم بچ نہیں سکتا، چاہے آسمان پر چلا جائے، چاہے آسمان سے بھی کہیں اور نکل جائے۔ جہاں جائے گا یہ آیت کو کھانا پہنچا کے چھوڑے گی ورنہ مار دے گی۔ تو ماں جالنا ہم جسد ہے لا یاکلون الطعام، ہم نے جسد بنایا ہی نہیں کسی نبی کا
جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ سکتے تھے بغیر کھانے کے، تو اور کون سا نبی تھا جو اس سے مستثنا ہو جاتا. اب دیکھیں کس طرح خدا اس مضمون کو مکمل کرتا چلا جاتا ہے. امہ صدیقہ کانا یاکلون الطعام. آگے اگلا حصہ ہے اس کا، اس آیت کا لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ اس میں پھر اس دلیل کو مزید تکمیل دی گئی ہے. یاد نہیں کسی کو یہ پوری آیت؟ اتنے کافی ہے. ایک صرف علماء بعض دفعہ بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کی زد سے مسیح کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے خام خواہ مسیح کو شامل کر لیا مرے ہوں میں. قد خلت من قبل ہی الرسل، مسیح سے جو پہلے تھے وہ گزرے. تو صاف پتہ چلا اللہ مسیح کو نکالنا چاہتا بیچ میں سے. پہلے نبی تھے، یہ نبی جو ہے یہ مستثنا ہے. ہم کہتے ہیں بہت اچھا، ذرا آگے چل کے دیکھو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ماں وہی خدا جس نے یہ فرمایا، فرماتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. محمد مصطفیٰ بھی ایک رسول ہی تو تھے، یا رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے گزر چکے، سب کی سفید سب لگے. اب بتائیں مسیح کہاں گئے؟ اس طرح بڑھتا ہے اس مضمون کو کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور قد خلت والی آیت سوائے دو نبیوں کے کسی نبی کے متعلق نہیں آئی. ان دو نبیوں کے حوالے سے، باقی نبیوں کو بھی قد خلت میں شامل کیا ہے، لیکن دو نبیوں کے حوالے سے بات کی. ایک حضرت مسیح کے حوالے سے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور حکمت یہ ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق یہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں قائم ہونا اور اس کی نفی کامل کرنی پڑی ہے خدا کو. اتنے طریقوں سے موت کا اعلان ہوا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، مسیح کے پیچھے کیوں پڑ گیا قرآن میں. لیکن پڑا ہوا پیچھے نہیں چھوڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس لیے اعلان کیا کہ آگے دلیل دے دیے سامنے. فرمایا قد خلت من قبل الرسل افئن ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بالا خدا نہ بنا دیں. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وجہ سے فوت ہوں گے کہ یہ رسول ہیں اور رسولوں کی تقدیر یہ ہے کہ انہوں نے مرنا ہوتا. گویا اگر ایک بھی رسول کو ہم نے پہلے زندہ رکھا ہوتا تو پھر تم یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھو، یہ سب سے افضل ہے. لیکن خدا نے رسول کی تقدیر میں ان کی موت لکھ دی ہے. اور دیکھ لو تاریخ کو، یہ بیان کرنا پہلے تاریخ انبیاء دیکھ لو، کوئی زندہ ہو تو دکھاؤ. اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کیا مسلمان اس وقت یہ خدا کے سامنے پیش نہ کرتے کہ محمد رسول اللہ کو وفات دے رہا ہے اور پہلے فلاں رسول زندہ ہے، فلاں رسول زندہ ہے، ان کو تم بیچ میں سے تم نے چھوڑو، ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہ کرنا. چنانچہ بالکل اسی مضمون میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو استعمال فرمایا. اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پیشگوئی کر رہا تھا کہ فتنہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ قرار دیا جائے گا. اور یہ آیت نازل کرنی ضروری تھی اس فتنے کو قلع کما کرنے کے لیے. یعنی جب بھی نبیوں کے متعلق زندگی کا فتنہ پیدا کیا جائے قرآن کریم اس کا رد کرتا ہے. مسیح کے متعلق تھا، اس کا رد فرما دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احتمال موجود تھا اور اس احتمال کو رد کرنے کے لیے ایک آیت کافی تھی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق روایت ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ باہر تھے کہیں. جب تشریف لائے تو اس وقت تک یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا. جب جسد نبوی پہ حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں ایک صحابہ کا گروہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع تھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ نہیں فوت ہو. اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. یہاں تک جذبہ طاری تھا صحابہ پر، ہم مانتے ہی نہیں کہ فوت ہو گئے. اصل اس کی وجہ محبت تھی
اتنا عشق تھا کہ اس وقت دماغ جو ہے وہ مختل ہو گیا اس خبر سے. بعض دفعہ مائیں جب ان کے پیارے بچے کی موت کی اطلاع ملتی ہے پاگل ہو جاتی، کہتی ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، باہر بیٹھی رہتی ہے ساری عمر، آخر وقت تک نہیں مانتے. تو صحابہ کا حیرت انگیز عشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار ہوا تھا. یہ کوئی فتنے کی بات نہیں تھی ان معنوں میں کہ وہ منافق تھے، نہ مجبور ہو گئے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر، اور یہی آپ کی صدیقیت کی نشانی ہے، یہ آیت لے کر قرآن مسجد میں پہنچے اور دوسرا جھگڑا کرنے کی بجائے اعلان کیا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دیکھو محمد مصطفیٰ ایک رسول ہی تو تھے اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے. کیوں صحابہ کو یاد نہیں آیا کہ مسیح زندہ بیٹھا ہوا؟ کیوں وہ تلوار ہے جو وہ گردن پہ نہیں چلی جو کہتی تھی جو کہے گا مر گیا میں اس کو ختم کر. وہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے اور روایت کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ سر پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، میری گھٹنوں میں جان نکال دی سر. اس میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح موت کی خبر ہے. بس یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مار نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان معنوں میں جن میں دنیا میں وفات ہوتی ہے، اور مسیح کو نہ مار سکے. عجیب جہالت ہے. اور ہمیں فتنہ والا قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مفتن ہو، تم نے مسیح کو مار کر قیامت مچا دی اسلام پر، اس لیے تم واجب القتل ہو گئے، تمہیں مار دینا چاہیے. حالانکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، احادیث نبی سے پتہ چلتا ہے، اتنی واضح دلائل ہیں. ایسا اجتماع ہوا ہے اس شاہ محمد مصطفیٰ کے اس مسئلے پر کہ اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ تو اتنا بڑا رسول مضمون ہے. میں تو ابھی چند آیتیں بیان کی ہیں، حدیثوں میں چلے جائیں آپ، دوسرے دلائل میں چلے جائیں. کبھی دنیا میں ساری دنیا کوشش کر کے دیکھ لے کسی نبی کے متعلق کسی کتاب میں اتنا موت کا مواد اکٹھا نہیں ملے گا جتنا مسیح کے متعلق قرآن کریم میں جمع ہو. اچھا وقت تو ہو گیا ایک، لیکن اگر کوئی اور دوست کوئی ضروری سوال کرنا چاہیں تو چند منٹ اور بھی بیٹھ جاتے ہیں. میں اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ جایا کرتا ہے جو میں سناتا رہا ہوں پہلے کی مجالس میں. وہ ہے بڑا پیارا اور سچے عشق کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے وہ ہاں نہیں مجھے پتا ہے شعر یاد ہے. میں کہا کس کا ہے شعر؟ ہاں حسان بن ثابت، وہ ذہن سے نام نکل گیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر ایک شعر کہا، اور وہی شعر ہمارا مذہب ہے. اگر کسی اور کا مذہب نہیں تو اس کی مرضی جو چاہے کرے، لیکن یہی صحابہ کا مذہب تھا، یہی وہ روح تھی جو ہر صحابی کے دل میں تھی. آپ نے مخاطبوں کو عرض کیا كنت السواد لغازری فأمر علیہ الناظر من شاء بعدک فضل فعلیک كنت وعد. اے محمد میری آنکھ کی پتری تو تھا. دنیا سمجھتی تھی کہ میں کسی اور چیز سے دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا، بعد آخری عمر میں کارمن بندے بھی ہو گئے. تو جنہوں نے مجھے روشنی کی حالت میں دیکھا نہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا، جنہوں نے مجھے اندھا حالت میں دیکھا نہ ان کو سمجھ آیا کہ میرا نور تو محمد مصطفیٰ تھے اور میں اس نور سے دیکھا کرتا. فأمر علیہ الناظر، آج محمد مصطفیٰ کی وفات سے میں ڈرتا ہوں، اس سے پہلے اللہ نہیں تھا. من شاء بعدک فضل، اے میرے معشوق، اے میرے محبوب، اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. فعلیک كنت وعد، میری جان تو تیرے ساتھ اس غم میں دھڑکتی تھی تو نہ فوت ہو جائے. تو فوت ہو گیا تو میں کیا پرواہ ہے، کوئی ادرا آدمی ایرا ویرا جو بھی ہے فوت ہوتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ مذہب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشاد کا. آج ہمیں یہ مذہب بتا رہا ہے، مولوی کہتے ہیں ورنہ تم واجب القتل ہو، کہ یہ مذہب رکھو کہ اے عیسیٰ تو ہماری آنکھ کی پتری ہے، تجھ سے ہم دیکھتے ہیں، جب تک تو زندہ رہے گا ہمارا نور بصیرت ذات باقی رہے گا. اگر تو مر گیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پھر کوئی اور مرتا پھر. یہ مذہب بنا دیا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے جو بھی نہیں رینگتی سر پر، وہ مان جاتے ہیں چپ کر کے. اور رسول عیسیٰ کی موت کا نام سنتے آگ بھڑک اٹھتی ہے دلوں میں، تلواروں پہ ہاتھ پڑتے ہیں، کہتے ہیں ان کو گھسیٹو، قتل کرو، زندہ گھروں میں جلاؤ. اتنا بڑا فتنہ کہ مسیح کو مارا. اس لیے عقل کریں، سوچیں، قرآن اور حدیث اور صحابہ اور انسانی فطرت، انسانی عقل کیا اعلان کر رہی ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ ان چیزوں کے مطابق ہے یا ان کے مخالف ہے؟